अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। आज हम बैठकर एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में अहसनुल कसस यानी सबसे खूबसूरत कहानी का नाम दिया है। ये कहानी है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। ये सिर्फ एक पुराना किस्सा नहीं बल्कि आज के दौर में भी हमारी ज़िंदगियों का आईना है। जब दिल टूटे, जब गम आए, जब लोग धोखा दें, जब आजमाइश आए, जब तन्हाई हो, जब हसद हो, जब लालच हो, तब ये कहानी हमें बताती है कि अल्लाह की तदबीर इंसान की तदबीर से कितनी बड़ी होती है। अल्लाह ने इस कहानी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली का जरिया भी बनाया था। हम इस कहानी को शुरू से आखिर तक कदम ब कदम दिल को छूते हुए जज्बे के साथ सुनने वाले हैं। बहुत कदीम ज़माने की बात है जब बनी इसराइल के इलाके कनान में एक नबी अल्लाह रहते थे। इनका नाम था हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने इन्हें 12 बेटे अता फरमाए। इन बेटों में से सबसे छोटा बेटा और सबसे खूबसूरत बेटा था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। आप बचपन से ही अल्लाह के ख़ास बंदे थे। आपकी खूबसूरती, जहानत, पाकीज़गी और अखलाक की ऐसी चमक थी कि बाप का दिल इन्हीं पर फिदा रहता था। वालिद इनसे बेहद मोहब्बत करते थे और हर बार इनको देखते रहते थे क्योंकि इनमें नबुव्वत की निशानियां नजर आती थी। एक दिन जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी छोटे थे, बच्चे थे, इन्होंने एक बहुत ही अजीब और मुबारक ख्वाब देखा। ख्वाब में इन्होंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद सब के सब इनके सामने सजदे में गिरे हुए हैं। सुबह उठते ही इन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया। वालिद साहब ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये ख्वाब किसी को न बताना, ख़ास तौर पर अपने भाइयों को। ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एक दिन तुम बहुत बुलंद मुकाम पर पहुंचोगे और तुम्हारा पूरा ख़ानदान, माँ, बाप और भाई तुम्हारा एहतराम करेंगे। मगर अल्लाह की मर्ज़ी कुछ और ही थी। इस ख्वाब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बदल दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बड़े भाइयों को अपने बाप का इस छोटे भाई पर इतना प्यार देखकर शदीद गुस्सा आता, हसद होती, इनके दिलों में जलन भड़क उठती। वो सोचने लगे ये यूसुफ हमारे रास्ते का कांटा है। एक दिन इन्होंने बाप से कहा, अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ भेज दें, वो खेले, सैर करे, हम भी इसे अपना भाई समझकर साथ रखेंगे। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के दिल में कुछ खौफ था, कुछ अंदेशा था, मगर बच्चों की जिद पर इन्होंने दिल पर पत्थर रखकर इजाज़त दे दी। भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर जंगल की तरफ निकल गए। दूर ले जाकर इन्होंने सोचा चलो इसे ख़त्म कर देते हैं ताकि बाप का सारा प्यार हम पर आ जाए। इन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे अंधेरे तंग कुएं में धकेल दिया। फिर घर आकर झूठ बोला, अब्बा जान, हम खेल रहे थे, एक भेड़िया आया और यूसुफ को खा गया। इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर भेड़िए का खून लगाकर पेश किया। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम रोए, दिल टूट गया, मगर सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। इन्होंने फरमाया, मैं सब्र करूंगा और अल्लाह से मदद मांगूंगा। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में तन्हा, अंधेरे में, भूखे प्यासे, खौफज़दा, मगर अल्लाह का साथ इनके साथ था। एक काफिला वहां से गुजरा। काफिले वालों ने कुएं से पानी निकालना चाहा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर निकल आए। वो इन्हें देखकर खुश हुए और इन्हें गुलाम बनाकर मिस्र ले गए। वहां इन्हें एक बड़े अफसर अजीज मिस्र के घर भेज दिया गया। अजीज मिस्र के घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम बढ़ने लगे। अल्लाह ने इन्हें खूबसूरती और हिकमत अता की। वो नौजवान हो गए तो घर की मालकन, अजीज की बीवी, रवायत में जुलेखा कहलाती है, इनकी खूबसूरती पर फिदा हो गई। एक दिन इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया, दरवाजे बंद कर दिए और कहा, आओ मेरे पास। ये एक बहुत बड़ी आजमाइश थी, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पनाह मांगी और फरमाया, माज़अल्लाह,
تمہارا شوہر میرا ایک مالک ہے، اس نے مجھے اچھا گھر دیا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 23۔ وہ بھاگے تو عورت نے پیچھے سے ان کی قمیض پکڑی اور وہ پھٹ گئی۔ جب شوہر آیا تو عورت نے الزام لگا دیا کہ یوسف نے مجھ پر حملہ کیا ہے، مگر اللہ نے گواہ بھیج دیا۔ ایک بچے نے کہا اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ شوہر نے سچ جان لیا، مگر اب شہر کی عورتیں اس واقعے پر گپ شپ کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی عزیز کی بیوی اپنے غلام لڑکے پر عاشق ہو گئی ہے۔ جب زلیخا نے یہ بات سنی تو انہوں نے ایک ترتیب سوچی۔ انہوں نے شہر کی تمام معزز عورتوں کو ایک دعوت پر بلایا۔ دعوت میں انہوں نے انہیں پھل کاٹنے کے لیے چھریاں دی۔ پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بلایا اور انہیں سامنے سے گزرنے کا حکم دیا۔ یوسف علیہ السلام جب سامنے سے گزرے تو ان کی حسین صورت دیکھ کر تمام عورتیں حیران رہ گئی۔ وہ ان کی خوبصورتی پر اتنی اندھی ہو گئی کہ اپنے ہاتھوں پر ہی چھریاں چلا دی۔ ان کے ہاتھ کٹ گئے، خون بہنے لگا، مگر انہیں درد کا احساس تک نہ ہوا۔ وہ بول اٹھی ماشاءاللہ، یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا یہی وہ لڑکا ہے جس پر تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ میں نے اسے حرام کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ پاک رہا۔ پھر زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے کہا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو قید ہو جاؤ گے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں۔ اگر تو نے ان کے مکر سے مجھے نہ بچایا تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 33۔ اس کے بعد عزیز مصر نے اسکینڈل سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا۔ اب قید خانے میں یوسف علیہ السلام، مگر وہاں بھی انہوں نے اللہ کی عبادت اور توحید کی دعوت دی۔ دو نوجوان قیدیوں نے خواب دیکھے۔ ایک نے کہا میں نے خواب میں شراب کے انگور نچوڑتے ہوئے دیکھے ہیں۔ دوسرے نے کہا میں نے سر پر روٹی رکھی ہے، پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، ایک کو رہائی ملے گی، دوسرے کو سزا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ کئی سال گزر گئے۔ مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گاؤں کو کھا رہی ہیں اور 7 سبز بلیاں 7 خشک بلیوں کے ساتھ۔ درباریوں نے کچھ نہ بتایا۔ پھر وہ سابق قیدی آیا جسے یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی۔ اس نے بادشاہ سے کہا قید خانے میں ایک ایسا شخص ہے جو آپ کو اس کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے لے کر آؤ۔ یوسف علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا۔ بادشاہ نے خواب سنایا۔ یوسف نے فرمایا اے بادشاہ، 7 سال فصل آئے گی، پھر 7 سال قحط پڑ جائے گا، اچھے سالوں میں اناج ذخیرہ کر لو۔ بادشاہ متاثر ہوا اور انہیں مصر کے خزانوں کا نگران بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے حکمت سے کام لیا اور پورا ملک فقر سے بچ گیا۔ اللہ کی توفیق سے وہ مصر کے بہت بڑے عہدے پر فائز ہو گئے۔ اب قحط کے دن تھے۔ کنعان سے لوگ اناج لینے مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو پہچانا نہیں، مگر یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ انہوں نے بھائیوں سے اچھا سلوک کیا مگر آزمائش بھی کی۔ ان سے چھوٹا بھائی بنیامین کو لانے کو کہا۔ پھر تدبیر سے بنیامین کو سامان پر پیمانہ رکھوا کر چوری کا الزام لگا دیا۔ بھائی حیران رہ گئے۔ آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی شناخت ظاہر کر دی۔ بھائی شرمندہ ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں گلے لگایا اور فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلایا۔ باپ غم سے اندھے ہو چکے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو ان کے چہرے پر لگی تو ان کی آنکھیں واپس لوٹ آئی۔ پورا خاندان مصر آیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کا بہت اچھا استقبال کیا۔ خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آخر میں دعا کی،
اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت دی، خوابوں کی تعبیر سکھائی، تو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا حامی ہے، مجھے مسلمان کی موت دے اور نیک لوگوں میں شامل کر۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 101۔ اب زلیخا کے بارے میں بعض روایت کی پوری تفصیل جو قرآن و حدیث میں نہیں ملتی بلکہ بعض کتابوں میں ملتی ہے، جیسے کہ مسافرین اور قصر الانبیاء کی کتابوں میں، جیسے ابن الاسحاق، ابو الشیخ اور ابن الکثیر کی روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عزیز المصر، جن کا نام بعض روایت میں قطفیر یا اطفیر ہے، ان کی وفات کے بعد زلیخا بوڑھی اور اندھی اور غریب ہو چکی تھی۔ وہ لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ایک دن جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے موقب اور درباریوں کے ساتھ گزر رہے تھے تو زلیخا نے آواز دی، پاک ہے اس ذات کے لیے جس نے مسد کی وجہ سے بادشاہ کو غلام اور اطاعت کی وجہ سے غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام رکے اور پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، میں وہی ہوں جس نے تمہاری خدمت کی تھی، تمہارے بالوں میں کنگھی کی تھی، تمہارے گھر کی صفائی کی تھی۔ اب میرا حسن ختم ہو گیا، مال ضائع ہو گیا، بینائی چلے گی اور میں سوال کرنے پر مجبور ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام روئے اور پوچھا، کیا تیرے دل میں اب بھی میری محبت باقی ہے؟ زلیخا نے کہا، جی ہاں، اس ذات کی قسم جس نے حضرت ابراہیم اور خلیل بنایا، مجھے آپ کی ایک نظر دیکھنا دنیا بھر کے سونے چاندی سے زیادہ پیارا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے پاس سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ زلیخا نے پہلے انکار کر دیا اور کہا، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، جب میں جوان اور خوبصورت تھی تو آپ نے میری طرف توجہ نہیں کی، اب جب میں بوڑھی اور اندھی اور فقیر ہو چکی ہوں تو آپ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ اپنی بڑھاپے کی وجہ سے شرم اور تدبیر میں مبتلا تھی، مگر بعض روایت کے مطابق نکاح ہو گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زلیخا کو دوبارہ جوان خوبصورت بنا دیا، ان کا حسن و جمال لوٹ آیا، آنکھیں کھل گئی اور کنواری حالت میں تھی کیونکہ ان کے پہلے شوہر عورتوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ نکاح کے بعد ان کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، بھائیوں اور بہنوں۔ یہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل کہانی۔ آج کے دور میں اس کہانی کا کیا سبق ہے؟ 1. صبر، جب بھی زندگی میں کنویں جیسا اندھیرا آئے یاد رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ 2. پاک دامنی، دنیا کی ہر لالچ کے سامنے اللہ سے پناہ مانگو جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا۔ 3. توکل، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں عزت دے گا۔ 4. معافی، جو تمہیں دھوکہ دے اسے بھی معاف کر دو جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا۔ 5. اللہ کی تدبیر انسان کی سازش کبھی اللہ کے پلان کو نہیں روک سکتی۔ اللہ جسے چاہے غلام سے بادشاہ بنا دے اور اللہ جسے چاہے بادشاہ سے غلام بنا دے۔ اللہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا صبر، پاکیزگی اور توکل عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں، اپنے خاندان والوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ واچ ٹائم بڑھے۔ آپ کا ایک لائک، ایک کمنٹ اور شیئر ہمیں مزید اچھی کہانیاں لانے کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ اللہ ہم سب کو حضرت یوسف علیہ السلام جیسا صبر، پاکیزگی اور توکل عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔